बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। रिसर्च ये बताती है कि जिन बच्चों की रीडिंग पहले और दूसरे ग्रेड में थोड़ी सी जड़ पकड़ जाती है, वो बच्चे आगे जाके दूसरों से, अपने पीयर से बेहतर परफॉर्म करते हैं। और गुजरते वक्त के साथ साथ ये गैप जो है ये वाइड होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा टॉप मोस्ट लेवल पे जाके परफॉर्म करे, उस स्टेज पे जिसे हाई स्कूल कहते हैं, जहाँ से प्रोफेशनल आगे गेटवे शुरू होते हैं, तो प्राइमरी में उसकी रीडिंग जो है उसको डेवलप करें ताकि उससे उसका जो कॉग्निटिव एक इंटरेक्शन है वो काफी हद तक डेवलप हो जाए। इस चीज को, इस रिसर्च को, इस एविडेंस को लेके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डेवलप किया गया जिसे पाकिस्तान रीडिंग प्रोजेक्ट कहते हैं। और असल बात ये हुई, जो कि खुशी की बात भी है, कि ये प्रोजेक्ट जो है इट वाज अ रोलिंग सक्सेस। बेस लाइन, मिड लाइन और फिर एंड लाइन और फिर पोस्ट एंड लाइन में भी। और दूसरे जो बड़े डोनर हैं जैसे बिल और मेलिंडा गेट्स और फाउंडेशन और अदर्स, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया टू रेप्लिकेट दिस प्रोजेक्ट एल्सवेयर ग्लोबली। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर नईम सुहेल, जो कि उस वक्त इस प्रोजेक्ट को जो रन करती थी कंपनी, उसके चीफ ऑफ पार्टी थे। और सक्सेस की जो क्रेडिट है काफी हद तक उनको भी जाता है। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें इस प्रोजेक्ट का बताएं ताकि इसको हम जानने के बाद फिर आगे देखें कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जरूर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान रीडिंग प्रोजेक्ट USAID ने सपोर्ट किया, और ये पाकिस्तान गवर्नमेंट और USAID US गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था। तो बुनियादी तौर पे जो प्रोजेक्ट है ये $150 मिलियन का प्रोजेक्ट था। ड्यूरेशन तकरीबन 7 साल के करीब रही इसकी पाकिस्तान के अंदर, और तकरीबन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द पाकिस्तान वी वर्कड। बुनियादी जो ऑब्जेक्टिव था इस प्रोजेक्ट का वो ये था कि जो हमारे बच्चे हैं, जो आपने बड़ी खूबसूरती से अपने इब्तदाइया में भी बात की कि अर्ली ग्रेड रीडिंग को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, और ये सारा प्रोजेक्ट उससे मुतल्लिक था। टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करना ताकि उनकी इनिशियल स्टेज के ऊपर अर्ली ग्रेड के अंदर रीडिंग को इम्प्रूव किया जा सके। इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे प्राइम जिसे कहते हैं IRC, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी। ये बेसिकली इस प्रोजेक्ट की मेन प्राइम थे। हमारे साथ इस प्रोजेक्ट में 3 और पार्टनर थे, एक लोकल पार्टनर और 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। उनमें से एक क्रिएटिव एसोसिएट इंटरनेशनल और एक वर्ल्ड लर्निंग, और फिर जो पाकिस्तान लोकल हमारा जो पार्टनर था वो IRM, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। तो बुनियादी तौर पे इस प्रोजेक्ट के तहत ब्रीफली क्या अचीव हुआ मैं उस पर बात कर लेता हूँ। इस प्रोजेक्ट के तहत हमने तकरीबन 27,000 टीचर्स, अर्ली ग्रेड टीचर्स थ्रू आउट पाकिस्तान ट्रेन किए। सिर्फ एक बात की वजाहत ज़रूर करूँगा इनिशियली कि जब हम ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये हम 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन, हफ्ते की ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये अर्ली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 से मुतल्लिक था। तो जब हम किसी टीचर्स के साथ प्रोफेशनल डेवलपमेंट का साइकिल स्टार्ट करते थे, काम शुरू करते थे, देन वी स्टेड विद देम फॉर 2 years. So it was a 2-year capacity building program for teachers minimum. और इसी तरह से जो बच्चे वो टीचर पढ़ा रहे होते थे उनके साथ भी हम 2 साल तक रहते थे, जो सपोर्ट प्रोवाइड की जाती थी। तो इस प्रोजेक्ट के तहत तकरीबन 27,000 टीचर्स ट्रेंड हुए पूरे पाकिस्तान में। तकरीबन 1.7 मिलियन बच्चों तक हम लोग पहुंचे पूरे पाकिस्तान के अंदर। और जो मटेरियल डेवलप किया गया, 15 लोकल लैंग्वेजेस में मटेरियल डेवलप हुआ। मेनली हमने काम किया उर्दू, सिंधी में, क्योंकि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो ज़्यादातर में उर्दू है, और सिंध के अंदर मेजॉरिटी स्कूलों में सिंधी है। तो दैट वाज आवर मेन स्टार्टिंग पॉइंट। फिर हमने पश्तो में, बलोची में, बहावी में और बहुत सी 15 के करीब लोकल लैंग्वेजेस में भी मटेरियल डेवलप हुआ। तो तकरीबन 7 मिलियन के करीब मटेरियल की जो रीडिंग कॉपीज हैं ये पूरे पाकिस्तान में बच्चों तक पहुंची। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दैट मटेरियल, तो रीडिंग इंप्रूव करने के लिए रीडिंग मटेरियल का होना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सिर्फ एक टेक्स्ट बुक होती थी,
لیکن اب اس پروجیکٹ کے بعد بچوں کے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں شاید بیکن اور سٹی کے بچوں کے پاس ہوتی ہیں جب وہ انگلش پڑھتے ہیں انگلش سیکھتے ہیں. تو نمبر 1 فونک بیس ریڈنگ انٹروڈیوس کروائی گئی, ریڈنگ کو اسیس کرنا سکھایا گیا اور امپلیمنٹ کیا گیا, اور وہ مٹیریل پرووائڈ کیا گیا جیسے بگ بکس ہوتے ہیں, جیسے لیول ریڈرز ہوتے ہیں, کہ ایک ہی کلاس روم کے اندر مختلف لیول کے بچے ہوتے ہیں, کچھ کمزور ہوتے ہیں, کچھ بہت تیز ہوتے ہیں, کچھ درمیانے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے مختلف پیس کا مٹیریل ضروری ہوتا ہے. انہیں ہم لیول لیڈرز کہتے ہیں, وہ لیول لیڈرز انٹروڈیوس کروائے گئے, اور اسی طرح سے پلینگ کارڈ, اور تمام ٹیچرز کو ہم نے جن 27,000 ٹیچرز کو ٹرین کیا ان کو ٹیبلٹ پرووائڈ کیے. نہ صرف ہارڈ کاپیز مٹیریل کی پرووائڈ کی گئیں بلکہ ٹیبلٹ کے اندر بھی تمام اپلوڈ تھا. اور اس کے بعد ہمارا ایک اور بڑا چیلنج ہے, ہمارے ہاں زیادہ تر تقریباً 92% گورنمنٹ اسکولس کے اندر اردو ہے میڈیم آف انسٹرکشن, لیکن بہت سے جو ٹیچرز ہیں ان کی مادری زبان اردو نہیں ہے. پنجاب میں شاید پنجابی ہو, یا کہیں سندھ میں سندھی ہو, یا بلوچی ہوگی, پشتو ہوگی, اور اردو بھی موجود ہوتی ہے. تو ٹیچرز کی اپنی پروننسیشن بہت پرابلم ہے, اور ریڈنگ کو امپروو کرنے کے لیے اگر فونک بیس ریڈنگ پہ آپ کام کر رہے ہو تو فونکس کے لیے ساؤنڈ کا ہونا بہت ضروری ہے, لہجے کا درست ہونا بہت ضروری ہے. تو پھر الفابیٹ کی جو ساؤنڈز ہیں وہ ریکارڈ کر کے ٹیبلٹ پہ پرووائڈ کی گئیں, جس سے ٹیچرز کو بھی بینیفٹ ہوا, اور نیچرلی پھر آگے جو وہ بچوں کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کو بھی بینیفٹ ہوا. تو یہ تمام جو پروسیس ہم نے کیا ٹیچرز کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ, پھر اس کام کو سسٹین کرنے کے لیے اب جو مٹیریل ڈیولپ ہوا, فار ایگزامپل وہ صرف یہ نہیں ہے کہ مٹیریل ہم نے ڈیولپ کیا پروجیکٹ نے, ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کام کیا, یعنی ٹیکسٹ بک بورڈ, ان کے کریکولم کے لوگ, ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے لوگ, گورنمنٹ کے رائٹرز کی ہم نے کیپیسٹی بلڈ کی, اور انہوں نے یہ تمام مٹیریل ڈیولپ کیا. اور ایک اور اچھی بات یہ ہوئی کہ ہم نے پھر پبلشرز کو انوالو کیا, جس کی وجہ سے پھر ہم 15 لینگویجز میں مٹیریل ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوئے. تو جب پبلشرز بھی اس سارے پروسیس میں انوالو ہوئے اور فاؤنڈیشنز کے لوگ انوالو ہوئے, تو میں جو سب سے اچھی بات مجھے اس پروجیکٹ میں لگی وہ یہ کہ ایک پورا سائیکل, ایک کمیونٹی کو, پوری کے پاکستان کو, پورے اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب فار ایگزامپل جو مٹیریل ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ڈیولپ کیا, انہوں نے ریویو کیا, اپروو کیا, اور پھر وہ اسکول میں گیا. لیکن وہی مٹیریل جو ڈیولپ ہو گیا تو بڑی بڑی فاؤنڈیشن جیسے آغا خان فاؤنڈیشن ہے, ریڈ فاؤنڈیشن ہے, اور پاکستان کے اندر اور بہت سی فاؤنڈیشنز ہیں, انہوں نے ہم سے وہ مٹیریل لیا. ہم نے انہیں ڈیجیٹل کاپیز پرووائڈ کی, انہوں نے ان مٹیریل کو پرنٹ کروایا اور اپنے اسکولوں میں استعمال کیا. ہم نے ان کے ماسٹر ٹرینرز ٹرین کیے, انہوں نے آگے اپنے ٹیچرز. یہ بتائیے, یہ تو بڑا فینومینل کام ہے obviously, اس میں مطلب اس میں دو اوپینین ہو ہی نہیں سکتے. یہ کام تو ایک ہو گیا اتنا بڑا, لیکن اب تو اگر اس کام کو آگے جاری نہ رکھا جائے تو آپ سمجھتے نہیں کہ ضائع ہو جائے گا؟ طالب یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے, لیکن اس کو ٹچ کرنے سے پہلے صرف ایک بیک گراؤنڈ کی بات بتانا ضروری ہے. اور پہلی بات ہے وہ یہ کہ اس پروجیکٹ کی جو سکسیس ہے وہ صرف نمبر نہیں ہے. اس پروجیکٹ کے لیے ایک تو یہ دنیا کا شاید ون آف دا بگیسٹ پروجیکٹ تھا جو یوس گورنمنٹ نے سپورٹ کیا, خاص طور پہ سافٹ سائڈ کے اوپر, ٹریننگ وغیرہ پہ, کنسٹرکشن نہیں. نمبر 2, انہوں نے اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے بیس لائن بنائی کہ پاکستان کے بچے اس وقت ارلی گریڈ میں کہاں پہ ہیں. تو ریزلٹس کوئی بہت زیادہ اچھے نہیں تھے. فار ایگزامپل جو گریڈ 2 کے گریجویٹ ہیں وہاں پہ بھی ہمیں نظر آیا کہ شاید 25 سے 30% بچے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک لفظ بھی نہیں پڑھ سکتے, اور وہ گریجویٹ ہیں, which was an eye opener for everybody. اچھا, اس پروجیکٹ کے پھر مڈ اسسمنٹ ہوئی, پھر اس کی اینڈ لائن اسسمنٹ ہوئی. اب یہ جو اسسمنٹس ہوئی ہیں اس پروجیکٹ کی, یہ ایسا نہیں ہے کہ پروجیکٹ نے خود کی, ہم بھی کرتے تھے, لیکن یہ تمام کی تمام تھرڈ پارٹی ایویلیوشنز ہیں, اور اس میں انہوں نے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز انوالو. آگے اب کیا کرنا چاہیے کہ یہ جو مٹیریل, یا جو مٹیریل بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ مٹیریل تو پرنٹ ہو سکتا ہے چھوٹی سی کاسٹ پہ, یہ جو ایکسپیرینس ہے ہمارے پاس آ گیا, نالج بیس ڈیولپ ہوا ہے, اس کو آگے ریپلیکیٹ کیا جائے, اور اس کو کنٹینیو کیا طریقہ, کون کرے گا؟ ایچ ای سی کرے گا, گورنمنٹ کون کر سکتا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں. ہم نے ان سروس پہ بھی کام کیا, جو ٹیچر آلریڈی پریکٹس میں تھے, پھر وہ ٹیچر جو آپ کے فیوچر میں آنے ہیں, جو ٹرینڈ ہو رہے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا, مختلف ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کے ساتھ. ان کے جو بی ایڈ کے کورسز ہیں, جو ایگزسٹنگ کورسز ہیں, ان میں ریڈنگ انسٹرکشن اور ریڈنگ اسسمنٹ کو امپروو کروایا گیا. 10 کورسز ڈیولپ ہوئے, اور پھر ہم نے تقریباً 8,000 ان کی فیکلٹی ٹرین کی.
اور وہ فیکلٹی اب 110 یونیورسٹیز کے اندر آلریڈی یہ کورس ڈلیور کر رہی ہے. تو ایک سسٹینیبلٹی کے لحاظ سے یہ پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جتنے فیوچر کے ٹیچر آئیں گے وہ تمام کے تمام پہلے سے اکوپ ہیں ریڈنگ اسسمنٹ سے اور ریڈنگ انسٹرکشن سے. اسی طرح سے جب ہم یہ ٹیچر ٹریننگ کا کام کر رہے تھے تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا مٹیریل ہو یا ماسٹر ٹرینر ہو, ہم نے گورنمنٹ کے لوگوں کو ٹرین کیا, ٹیچرز کو ٹرین کیا, ماسٹر ٹرینر کو ٹرین کیا. آگے اب کیا کرنا چاہیے, واٹ ڈو یو تھنک؟ اب وہ جو امپورٹنٹ چیز ہے نوٹ کرنے کی, انیشیل جو سٹیپس ہوتے ہیں اس پہ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. فار ایگزامپل فونکس بیس ریڈنگ انسٹرکشن اور اسسمنٹ پاکستان میں فرسٹ ٹائم ہوئی. اب جب یہ کام ہوا تو جو مٹیریل ڈیولپ ہے, جو ہم نے فار ایگزامپل اردو کا مٹیریل ڈیولپ کیا گریڈ 1 اور گریڈ 2 کے لیے, اس میں 2 سال لگے ہمیں. سو اٹس اے لانگ پروسیس. A lot of human resources were involved, internationally بھی, locally بھی, capital involved ہوا. اب یہ تمام ریسورسز تقریباً 12,000 کے قریب پاکستان میں ہم نے آفیشیلس ٹرین کیے ہیں, جن میں رائٹرز ہیں, جن میں ماسٹر ٹرینرز ہیں, جن میں ٹیچر ٹرینرز ہیں, کریکلم ایکسپرٹس ہیں, ٹیکسٹ بک بورڈ کے ایکسپرٹس ہیں. یہ تمام لوگ موجود ہیں. ایجوکیشن آفیشیلز ہیں, ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیشیلز ہیں. یہ جو 12,000 کا ایک ماس ڈیولپ ہوا ہے, انیشلی اس کی جو کیپیسٹی بلڈنگ پہ جو پیسہ لگنا تھا وہ لگ گیا. اب آپ بہت تھوڑے سے پیسے سے, شاید وہ جو انیشل انویسٹمنٹ تھی اس کے 20% سے آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے ہو. کنٹینیو کرنا چاہیے. اس کے لیے کوئی اسپیسیفک پلان ہوگا یا اس کو اسی طرح کنٹینیو کیا جائے؟ ہم نے 2 کوششیں کی ہیں اس معاملے پہ. جب ہم پروجیکٹ میں کنکلوڈ کر رہے تھے تو ہم نے, کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ بہت ہینڈ ٹو ہینڈ کام کر رہے تھے اور وی آر تھینکفل ٹو دیم فار آل دیئر سپورٹ. تو گورنمنٹ فار ایگزامپل کے پی گورنمنٹ ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو یا بلوچستان کی ہو یا اے جے کے کی ہو یا گلگت بلتستان کی ہو, ان تمام, بلوچستان کی ہو, ان کے اندر ان کے اپنے پروفیشنل ڈیولپمنٹ پروگرامس ہیں. تو سو کائنڈ آف دیم کہ انہوں نے وہ تمام ہمارا جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا ایک پیکج تھا 2 سال کا, اس کو اڈاپٹ کیا. ہم نے ان کی مدد کی کہ اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے وہ کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اپنے ان کو ایجوکیشن پلان کا حصہ بنایا. کچھ کام سٹارٹ بھی ہوئے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس چیزوں کو ان پریکٹیکلٹی ریالٹی کے اندر امپلیمنٹ کروایا جائے اور کنٹینیو کیا جائے. تو 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کو وہ انیشیل کاسٹ اب دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس فاؤنڈیشن موجود ہے تو کام کنٹینیو کرے گا, اور پھر ظاہر ہے اس میں اور نئی چیزیں ایوالو ہوتی ہیں اور امپرومنٹس آتی ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ جو بھی ریزلٹس اچیو ہوئے ہیں وہ فیز آؤٹ نہیں ہوں گے. اگر ان کو امپلیمنٹ نہ کیا گیا اور یہ ریسورسز, ہیومن ریسورسز استعمال نہ کی گئی تو تھوڑے عرصے کے بعد یہ سب کچھ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. وقت کی کمی کی وجہ سے, ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن ایک ایسا سیکٹر ہے جو کہ فاؤنڈیشن ہے. کوریا کی ہم مثال تو دیتے ہیں, نارتھ کوریا کی, ساؤتھ کوریا کی. انہوں نے, ان کی ترقی کا یہ کہ پہلے 30 سال انہوں نے اپنے ہیلتھ اور ایجوکیشن سوشل سیکٹر پہ انویسٹمنٹ کی بہت زیادہ. تو ظاہر ہے یہاں پہ اگر ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. تو باٹم لائن یہ نکلی کہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ سوشل سیکٹر ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن. اگر آپ بچے کو صحت مند بنا دیں اور پھر تعلیم سے آراستہ اس میں دے دیں اسے, تو وہ پھر آگے جا کے وہ خود ہی سنبھال لیتا ہے سب کچھ. یہ ایسے ہی ہے کہ ہیلتھ وہ ہارڈ ویئر ہے جس میں تعلیم کا سافٹ ویئر ڈالنے سے آگے کام چلتا ہے, اور اس پہ کام ہو چکا ہے کافی, اور اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے. بیچ میں یہ پروگرام میں ذکر کر رہے تھے تو میں اس وقت میں نے روکا نہیں کہ یہ کنٹینیوٹی رہے. اب ہم اگر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ نیوٹرلائز ہے, اسے اگر ہم ریڈ کریں نیوٹرلائز تو ہم اس کو پراپرلی پروناؤنس کر سکتے ہیں. تو ریڈنگ جو ہے وہ آٹومیٹکلی ریڈنگ پروجیکٹ اگر آپ ریڈ کرنا سکھا دیں تو دیٹ ہیز اے لانگ وے ٹو گو. آج تک کے لیے اتنے, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.